बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के पीरान उज़्ज़ाम का तज़किरा सिलसिलेवार आपके सामने बयान किया जा रहा है, जिसमें आज सुल्तान इब्राहिम अधम बलखी रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुबारका और आपके वाक़ियात का दूसरा हिस्सा है। कल की नशिस्त में हज़रत अधम ख़लंदर जो आपके वालिद थे उनका वाक़िया बयान किया गया। हज़रत सुल्तान इब्राहिम अधम बलखी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जो थे शाह बलख, वो जब किसी मुकाम से गुज़रते, वहाँ कोई मदरसा होता तो थोड़ी देर मदरसे में ठहर जाते, मदरसे का मुआयना करते। एक मरतबा गुज़र रहे थे, मदरसे में आप ठहरे तो मदरसे में कमसिन बच्चे को देखा तो अपनी साहिबजादी की याद आ गई कि उसकी सूरत उससे मिलती जुलती थी। आपने उस बच्चे को ख़रीद किया और उनका एड्रेस पूछा और जाकर जब मालूम किया पते पर तो मालूम हुआ कि शहज़ादी ज़िंदा हैं और अधम ख़लंदर की ज़ौजियत में हैं। तो आप तीनों को लेकर शाही महल तशरीफ़ लाए और यहीं पर चंद दिन अधम ख़लंदर ने क़याम किया। चूँकि दरवेशी की तरफ आपकी तबीयत थी, आपने महल में रहना गवारा ना फरमाया और महल से आप निकल गए। अधम ख़लंदर के जाते वक्त उनके खुसर ने कहा कि मेरी औलाद नरीना नहीं है, मैं अपने नवासे को जो है बादशाह बनाना चाहता हूँ, आपने इजाज़त दी। इस तरह हज़रत इब्राहिम अधम बलखी रहमतुल्लाह अलैह अपने नाना के जानशीन हुए और वारिस तख्त व ताज हुए। चूँकि हर चीज़ अपनी असल की तरफ जाती है, आपके वालिद बुजुर्गवार आबा व अजदाद दरवेश मंश लोग थे, दौलत दुनिया से दिल उनका सर्द था, इस लिहाज से आपकी तबीयत भी जो है फ़कीरी की तरफ माइल थी। कई असबाब बताए जाते हैं। जब आप बादशाह बने बलख के, एक मरतबा आराम फरमा रहे थे बिस्तर मुबारक पर, ऊपर छत के ऊपर आवाज़ आई कोई दौड़ रहा है, तो आप पुकारते हैं कि इतनी रात को छत पर कौन है? कहा कि जहाँ पना मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं उस ऊँट को तलाश कर रहा हूँ। आपने कहा कि नादान, ऊँट छत पर कैसे आ सकता है? तो कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो ऊँट छत पे आ सकता है, लेकिन नर्म व नाजुक बिस्तरों पर सोकर अल्लाह को तलब करना ये नामुमकिन चीज़ है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें यहाँ मिल जाए। ये बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ आपको। सुबह हुई, दरबार में बैठे हुए थे, एक शख्स आया दरबार में और देखा तमाम दरबार की तरफ नज़र डालकर, कहा कि बड़ा अच्छा मुसाफिर खाना है। आपने कहा कि अजनबी, ये मुसाफिर खाना नहीं, ये मेरा दरबार है, शाही महल है। उसने कहा कि यहाँ पर जितने लोग थे वो एक के बाद दूसरे चले गए, अब तुम आए हो तुम भी चले जाओगे, लिहाजा ये तो मुसाफिर खाना होगा कि एक आता है, ठहरता है चंद दिन, उसके बाद चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है, वो क़याम करता है, चला जाता है, एक बाद दीगरे जो है तमाम लोग चले जाते हैं, तो गोया ये तो मुसाफिर खाना ही हुआ। फिर उसके बाद आपके दिल के ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ और आपने तख्त शाही को जो है खैराबाद कह दिया, छोड़ दिया और फ़कीरी और दरवेशी को जो है इख्तियार किया और आपने गोशा नशीनी इख्तियार की, जंगल और सहरा की तरफ निकल गए और टाट का लिबास पहन लिया। नेशापुर के एक गार में आपने जो है क़याम फरमाया, जहाँ दिन रात अल्लाह की इबादत किया करते और जमेरात के दिन गार से निकलते, जंगल से लकड़ियाँ चुनते और ले जाकर बाज़ार में बेच देते, फ़रोख्त कर देते। जो रकम आती आधी दरवेशों और फ़ुकरा में तकसीम करते, आधे से जो है अपने लिए खाने पीने की चंद चीज़ें लाकर गार में रख देते। इसी तरह आपने मुसलसल बयान किया जाता है कि 9 साल तक जो है मुजाहिदे किए। नमाज जुमा के दिन आप नमाज मस्जिद में अदा करते, जामा मस्जिद में, फिर बाकी अय्याम उसी गार में निशापुर के आपने गुजारे और फिर चंद रोज़ के बाद आपको ख्याल आया, खाने काबा की तरफ सफ़र इख्तियार किया
اور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کی خدمت میں حاضر ہوئے جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور آپ نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی، توبہ کی اور حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جوانی ہی میں آپ برابر توبہ و استغفار پڑھتے تھے۔ بلخ کی سلطنت چھوڑنے سے پہلے کبھی تکمیل گریہ باں سے آواز آتی اور کبھی ترکش اور انگوٹی سے کہ ابراہیم تم خالق کونین نے دنیا داری کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری آفرینش کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ باتیں ان کے دل میں لگتی رہیں، آخرکار آپ خطب الاقطاب کے درجے پر فائز ہوئے۔ بلخ کی بادشاہت ترک کرنے کے بعد آپ ایک ویرانے میں گوشہ گیر تھے، ویرانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ سبحان اللہ، ایک وقت تھا میرے نام کی نوبت بجتی تھی، میرے نام کا سکہ چلتا تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جب ابراہیم کے دل میں ایسے خطرات پیدا ہوں تو آج سے قیامت تک کہ ان کے نام کی نوبت عالم ملکوت میں 7 طبق آسمان پر بجائی جائے۔ بادشاہی ترک کرنے کے بعد ابراہیم ادھم بلخی دریا دجلہ کے کنارے گزر رہے تھے۔ دیکھا وہاں ایک صاحب زاہد اور صائم الدہر درویش اقامت پذیر ہیں۔ درویش کی صحبت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ رک گئے۔ افطار کا وقت آیا، غیب سے خوان کھانے کا ان بزرگ کے لیے اترا اور ابراہیم ادھم کے لیے دستخوان ہوئے۔ زاہد کو بڑی غیرت آئی، انہوں نے خدا سے عرض کی کہ مولا، یہ تیری مہربانی اور لطف و عنایت کرم پر توکل کر کے میں دریا کے کنارے عرصے سے مقیم ہوں، میرے لیے صرف ایک طبق کھانے کا اور ایک حصہ۔ آواز آئی، اے زاہد تو مفلس تھا، جتنا تجھ کو ابھی ملا فخر اختیار کرنے سے پہلے اتنا بھی بہت مشکل سے حاصل ہوتا تھا، اس لیے تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن تیرے اس مہمان نے میری محبت میں شاہی کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے پاس تو تھا ہی نہیں چھوڑنے کے لیے، تم نے درویشی اختیار کی، فقیری اختیار کی، تو تم تو فقیر ہی تھے پہلے سے۔ اس نے تو اپنے سلطنت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا ہماری خاطر، لہٰذا اگر اس سے زیادہ بھی دیں تو اس کے لیے کم ہے۔ تو زیادہ قصے کو طول نہ دے، کیونکہ میرے اپنے دوستوں کے ساتھ لاکھوں راز و نیاز ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی ایک مرتبہ صحرا میں جا رہے تھے، عالم غیب سے بزرگ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے اسم اعظم الہی سکھایا۔ اسم اعظم کا سیکھنا تھا، عرش تحت الثری تک صبح روشن ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے فرمایا، ابراہیم، جنہوں نے تم کو اسم اعظم سکھایا وہ میرے بھائی الیاس تھے، اور میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، اس کا ورد برابر جاری رکھنے سے تم بہت جلد اپنے مقصد حقیقی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی لکڑیوں کا گٹھا سر پر لیے مکے کے بازار میں کھڑے تھے۔ بلخ کے ایک شخص کو اس کی طرف سے گزر ہوا، اس نے سلطان ابراہیم ادھم کو پہچان لیا۔ اس نے سلام کر کے ادب عرض کی کہ اے سلطان، بلخ کی سلطنت چھوڑنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بیکار کی تکلیف اور پریشانی آپ نے اپنے سر لے لی ہے۔ ابراہیم ادھم بلخی نے لکڑیوں کے گٹھے کی طرف اپنا ہاتھ مارا تو وہ سب سونا ہو گیا۔ پھر آپ نے بوجھ سر سے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ بلخ کے نام کی نحوست نے آج کی حلال روزی میرے ضائع کر دی، اور سلطنت کو چھوڑ کر معمولی مرتبہ جو میں نے پایا وہ تم نے خود مشاہدہ کر لیا۔ یعنی سلطنت کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے جو مرتبہ عطا کیا اس کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے بارے میں۔ معمولی درجہ بتایا، لکڑیوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو لکڑیاں سونے کی بن گئی، اور کہا کہ تم نے تو میری حلال روزی پر یہ کر دیا۔ یعنی کرامت کے ذریعے آپ روزی حاصل نہیں کرتے، محنت کے ذریعے روزی حاصل کرتے۔ اور یہ بزرگان دین کے پاس طریقہ کار رہا کہ وہ جتنا بھی ہو محنت کرے۔ اکابر اولیاء اللہ کے حالات دیکھیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ رہا اور اسی کے ذریعے عقل حلال کا اہتمام کرتا رہا۔ ایک رات ابراہیم بن ادھم غار میں خامد گزر تھے، سردی بہت سخت پڑی۔ آپ غسل کرنا چاہتے تھے، غار کے پہلو میں چشمہ تھا جس میں برف جم گئی تھی۔ آپ نے برف توڑ کر غسل فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ سردی اتنی زیادہ معلوم ہونے لگی، جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسی وقت آپ کے دل میں بات پیدا ہوئی، اگر اس وقت آگ ہوتی یا پوستین موجود ہوتا تو بدن گرما جاتا۔ اسی درمیان میں آپ پر گنوں کی طاری ہوئی اور آپ سو گئے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے قزدہ نمودار ہوا اور آپ کے جسم کو لپیٹ کر گرا مار دیا، اور صبح تک آرام سے سوتے رہے۔ صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اژدہا جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، خداوندہ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی، اپنی مہربانی سے تو نے گرما دیا، اور اب اس بلا سے بھی چھٹکارا دلا۔ وہ اژدہا فوراً جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا
اور اپنا سر آپ کی خدمت میں زمین پر ملنے لگا اور غائب ہو گیا۔ ابراہیم ادھم بلخی برابر روزے سے رہتے اور رات بھر جاگ کر نماز اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ کبھی کبھی دن کو جنگل سے لکڑی کاٹ کر لے آتے اور اسے فروخت کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام نہ فرماتے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کس وقت بھی نہیں سوتے؟ آپ نے جواب دیا، جو شخص دوست کی یاد میں محو ہو اسے نیند کس طرح آئے؟ ایک مرتبہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی کی زیارت کے لیے غار میں تشریف لائے۔ ابراہیم ادھم اس وقت عوام کے ازدحام سے گھبرا کر مکہ معظمہ چلے گئے تھے۔ غار خالی تھا لیکن پورا غار خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا کرامت ہے! اگر اس پورے غار کو مشک سے بھر دیا جائے پھر بھی اس سے ایسی دلاویز خوشبو نہیں پیدا ہوگی جیسے اس وقت پیدا ہوئی ہے۔ یہ محض اس مرد خدا کے خیام کے باعث ہے۔ یعنی جہاں اللہ والے اہل اللہ خیام فرماتے ہیں وہ جگہ معطر ہوتی ہے، مجلہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کئی واقعات اولیاء اللہ کے احوال میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت سلطان المشاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے احوال میں بھی اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ لوگ آ کر دیکھتے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اود کی خوشبو آتی۔ ایک مرتبہ ظہیر الدین کوتوال بیٹھے ہوئے تھے، محبوب الہی کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تو انہیں خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے حجرے کے اندر کوئی اود جلا رہا ہوگا، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کوٹری میں گئے، اندر چھوٹا دروازہ تھا، وہاں کھول کر آپ نے دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوئے، کہا کہ یہاں پر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جلائی جا رہی ہے۔ پھر محبوب الہی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مولانا، یہ اللہ کے دوستوں کے لیے اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے جسم میں سے خوشبو پیدا فرماتا ہے۔ تو وہ علاقے جہاں اولیاء اللہ محو عبادت ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، اس جگہ پر بھی جو ہے ان کی آمد کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھی ہوتی ہیں۔ رات بھر عبادت کرنے کے شوق میں ایک مرتبہ ابراہیم ادھم بلخی نے مسجد بیت المقدس میں اپنے آپ کو بوریے میں چھپا لیا، کیونکہ رات کو اس مسجد میں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد کو خالی کرا کر خدام باہر چلے گئے اور دروازے میں تالا لگا دیا۔ ایک پہر رات گزرنے کے بعد خود بخود دروازہ کھلا اور ایک نورانی چہرہ بزرگ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ 40 کمبل پوش افراد تھے۔ ان 40ویں اشخاص نے ان بزرگ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہ بزرگ محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور بقیہ سب اشخاص ان کے سامنے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کی رات یہاں کوئی باہر کا آدمی موجود ہے۔ ان بزرگ نے تبسم فرمایا اور کہا، ابراہیم ادھم ہے، 40 شبانہ روز سے اس کو عبادت میں مزہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی، اس لیے سن کر ابراہیم ادھم بلخی بوریے سے باہر نکل کر آئے۔ ان بزرگ کو سلام کر کے کہا کہ اے حضرت، آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا بالکل صحیح ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں ملتا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ فلاں دن تم نے بصرہ میں کھجور خریدے اور اس کھجور تولنے والے میں سے جب وہ تول رہا تھا کھجور گر گیا، تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ تمہارا ہی ہے اٹھا لیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس سے نہ اس کا معاوضہ دیا اور نہ اس سے معافی چاہی، لہٰذا وہی ایک کھجور جو تم نے کھایا اس کے بغیر اجازت کے، اس کا یہ اثر ہے کہ 40 دن سے جو ہے تمہیں عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ احتیاط اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہے کیا کرتے، اکل حلال کا اہتمام حد درجہ ان کے پاس۔ آج ہمیں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، کیوں کہ ہم جو ہے ان تمام احتیاطوں سے اپنے آپ کو مبرہ کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، تو یہ ہمارا ادراک جو ہے اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ ایک شخص نے ابراہیم ادھم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے پوچھا کہ تم ولی اللہ ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ولی ہونا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ذرا بھی دنیا اور آخرت کی تمنا نہ کر، نہ دنیا کی تمنا کرے نہ آخرت کی تمنا کرے، اللہ کے سوا ہر چیز سے فارغ اور بے نیاز ہو جا اور ہمیشہ حلال روزی کھا، بغیر اس کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر انہیں طریقہ بتایا کہ آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان عقل حلال کا اہتمام کرے، حلال روزی کمائے، حلال روزی کھائے اور دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے۔
دنیا سے اور اہل دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا اس کو ضرورت ہے، جتنا اس کو حاجت ہے، اور جتنا اس کے لیے جو ہے درکار چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔ ایک شخص نے ابراہیم ادھم بلخی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو بند ہے اس کو کھولو اور جو کھلا ہے اسے وہ بند کر لو۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا روپیے کی تھیلی جو بند ہے اسے کھول اور زبان جو کھلی ہوئی ہے اسے بند کر۔ پھر فرمایا جب تک تم اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے فرزندوں کو یتیم اور خود کو کتے کے برابر نہ سمجھو گے، ہرگز امید مت رکھو کہ تم اللہ والوں کی صف میں بیٹھو گے۔ یعنی اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ جو ہے آپ کی تعلیمات ہیں، تبھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ولی اور محبوب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ابراہیم ادھم بلخی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھانے کو کوئی حلال چیز موجود نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا صبر کرے، 1 روز، 2 روز، 3 روز، یہاں تک کہ 10 روز صبر کرے۔ اس نے کہا اگر اس مدت میں بھی کھانے کو نہ ملے تو کہا 1 مہینہ صبر کرے۔ اس نے کہا اگر مہینے میں بھی نہ ملے کیا کرے؟ فرمایا صبر کرے یہاں تک کہ مر جائے۔ اس نے پوچھا حضرت پھر اس کی دید کس پر ہوگی؟ فرمایا مارنے والے پر۔ ایک مرتبہ گوشت بہت گراں ہو گیا، آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا سستا کر دینا تو بہت آسان ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گوشت کھانا چھوڑ دو، خود سستا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے آپ نے بتایا جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے آدمی اس سے اجتناب کر لے تو وہ خود بخود جو ہے سستی ہو جائے گی، بکے گی نہیں، تو اس طرح جو ہے اس کی قیمتیں جو ہے کم ہوں گی۔ جب کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے، استعمال کرتے ہیں لوگ کثرت سے، تو ریٹ خود بخود جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں گوشت کا ذکر، آج بھی ایسے ہی حالات ہیں ہمارے یہاں، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا چھوڑ دو تو خود بخود جو ہے سستا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نصیحتیں اور آپ کے واضح اور پند و نصائح جس میں ہیں آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے طریقے پر جو ہے عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔